आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। कोई भी बेटी या बेटा उस वर्द की तलावत करना चाहे तो सामने आए और इस वर्द की तलावत करें। हमारे लिए आज की तलावत मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील इसका 14 बाब उसकी 22 से 33 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यहाँ यूँ लिखा है, और उसने फ़ौरन शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती में सवार होकर उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और लोगों को रुखसत करके तन्हा दुआ करने के लिए पहाड़ पर चढ़ गया। और जब शाम हुई तो वहाँ अकेला था, मगर कश्ती उस वक्त झील के बीच में थी और लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा मुखालिफ थी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उससे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। उसने कहा, आ। पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, मगर जब हवा देखी तो डर गया। और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, ऐ खुदावंद, मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उससे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ कम इत्कार, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई। और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। खुदा के पाक नाम के बड़े समझाने पर सफर रखते थे। मेरे अज़ीज़ों, कलाम जिसकी तलावत की गई है, इसकी रोशनी में हम सीखेंगे। अक्सर हम मायूस हो जाते हैं। ये यीशु मसीह के शागिर्द हैं, यीशु मसीह के पैरोकार हैं, यीशु मसीह के साथ रहते हैं। और आज हम सीखेंगे कि मायूसी की वजह क्या है, उन हक़ाइक़ से को ना जानना जो बाइबल मुक़द्दस में लिखे, उन वाक़यात से सबक ना सीखना। और बुनियादी तौर पर आज हम सीखेंगे कि जब खुदा यीशु मसीह का शागिर्द पतरस फेथ के साथ, ईमान के साथ आगे बढ़ा तो डूबने क्यों लगा। तो मरकजी बात जिस पर हम एंड करेंगे वो ये होगा कि फेथ और फोकस, ईमान के साथ जो मरकज़ निगाह है उसका भी रहना ज़रूरी है। अदरवाइज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि जब आप फेथ को, जब आप ईमान की एक्सरसाइज करते हैं और अगर आपका फोकस, आपका मरकज़ निगाह खुदा पर नहीं है तो फिर उसमें आप नाकाम होते हैं। और अक्सर ये होता है कि हम अपनी नाकामियों को चेक करने की बजाय हम ये सब कुछ किस पे डाल देते हैं? खुदा पे डाल देते हैं। अब आप पतरस के डूबने का कसूर भी यीशु पे डाल सकते हैं। अगर आप बाइबल मुक़द्दस से नावाकिफ़ हैं, अगर आप उस पूरे वाक़े को नहीं पढ़ते हैं, अगर आप खुदा यीशु मसीह की कुदरत को नहीं जानते हैं, तो ये भी आप यीशु मसीह पर डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते हैं, अगर आप खुदा की कुदरत को जानते हैं, तो फिर यकीनन यहाँ किसकी गलती थी? बोलिए, अगर ज़रूरत है तो बोलिए, क्योंकि गलती मानना तो इंसान की फितरत नहीं है। तो किसकी गलती थी? पतरस की।
ذرا زور سے بول دیں تو اچھا لگے گا. کس کی غلطی تھی؟ اسی پر آپ کلام کو سیکھیں گے. پہلے ہم اس حقیقت کو سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے معجزہ کیا, 5000 سے زیادہ لوگ, بچے اور عورتیں بھی, ان کو کھانا کھلایا, اور کھانا کھلانے کے بعد یسوع مسیح نے خود حکم دیا شاگردوں کو کہ آپ باہر جاؤ, اور میں اور خود وہ یسوع مسیح پہاڑ پر دعا کرنے چلے گئے. اب شاگرد یسوع مسیح کے حکم کے مطابق, یہ ذرا غور کیجیے گا لفظوں پر, یسوع مسیح کس کے حکم کے مطابق؟ خداوند, میں اس لیے آپ سے آواز نکال رہا ہوں تاکہ آپ جو ہے آپ کی توجہ کلام کی طرف ہے. یہ کس کے حکم پر دوسرے کنارے پر جانے لگے؟ یسوع مسیح کے حکم پر. اور یہ تقریباً 4 میل کا سفر ہے تقریباً, اور اس میں سے یہ جہاں ہوا کے کھینے سے تنگ آ گئے, یہ تقریباً آدھے دن 2 میل کے قریب تقریباً یہ چلے گئے. پہلی بات کہ یہ اس مخالف ہوا سے تنگ ہے, کیونکہ نہ آگے نہ پیچھے, بہت پریشان ہو گئے. تو پہلی بات لکھا ہے بائبل مقدس میں, اگر مرکز کی نیل 6 باب پڑھے, وہاں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے دیکھا کہ میرے شاگرد کیا ہیں؟ پریشان ہیں. کس نے دیکھا؟ یسوع مسیح. آپ دیکھیں گے کہ کوئی انسان کچھ کلومیٹر تک شاید اس کی نظر جائے, لیکن بہت تقریباً 2 میل تک انسان کی نظر نہیں دیکھ سکتی کہ کیا ہو رہا ہے. تو اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یسوع مسیح کیا ہے؟ خدا ہے, خدا کا کلمہ ہے, خدا کا بیٹا ہے, جس کا یسوع مسیح نے دعویٰ کیا. بائبل مقدس میں فرشتے نے بتایا, اور اس نے کیا کر لیا؟ دیکھ لیا کہ شاگرد کیا ہے؟ تنگ ہے. تو پہلی بات, پہلی حقیقت ہے جو آپ کو مایوسی سے نکال سکتی ہے. میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ اگر آپ پریشان ہیں, گھر کی پریشانی ہے, بچے یا کسی اور کی پریشانی, تھوڑی دیر کے لیے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں, آپ ان ساری پریشانیوں کو ہٹا دیں اپنی دماغ سے. آپ کی کوئی بیماری ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے ہٹا دیں. آپ ابھی صرف یسوع مسیح پر, خدا کے کلام پر فوکس کریں, اور یہ سیکھیں کہ یسوع مسیح کہیں ہے, شاگرد کہیں ہیں, اور اس نے دیکھا کہ میرے شاگرد کیا ہیں؟ پریشان ہے, تنگ ہے, اور یہ آندھی, یہ طوفان ان کو ڈبو بھی سکتا ہے, ہلاک بھی کر سکتا ہے. یہ سب کچھ یسوع مسیح کیا کرتے ہیں؟ جانتے ہیں. تو اس سے میرے اور آپ کے لیے, اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے میرے اور آپ کے لیے یہ حوصلہ بڑھے گا کہ میں اور آپ کبھی بھی خدا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں. آپ کسی بھی کرائسس کے اندر ہیں, بیماری ہے, دکھ ہے, پریشانی ہے, دشمنوں کے گھیرے میں ہیں, لیکن خداوند آپ کو دیکھ رہے. مجھے اس سے بڑی تسلی ملتی ہے, اور خاص طور کوئی بچہ ہو, اس کا باپ اگر جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہو, اس بچے کو بڑی کیا ہوتی ہے؟ تسلی ہوتی ہے. اور خاص طور پر اس کا اگر باپ پاورفل ہو تو پھر اسے اور زیادہ تسلی ملتی ہے کہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے میرا باپ دیکھ رہا ہے, اور یقیناً اس کے پاس طاقت بھی ہے, اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ شاگردوں کے پریشان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اس نے ہمیں حکم دے دیا ہے, لیکن وہ ہمارے
پریشان، مایوس، لیکن انہیں جاننے کی ضرورت تھی کہ خدا کی نظروں سے ہم کبھی نہ اوجھل ہوئے نہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کو باقی اگر یاد آیا ہوگا کہ جب آدم و حوا نے گناہ کرنے کے بعد ہوشیاری کی، اس کو ہوشیاری کیا ہے کہ انہوں نے ہوشیاری کی کہ اپنے آپ کو چھپایا، اور تو کوئی تھا ہی نہیں بھائی وہاں، باقی اگر اور کوئی تھا، جانوروں سے کیا شرم آئے گی، بتا دو اور کوئی تھا ہی نہیں، یہ دونوں ہی تھے۔ آپ کبھی سوچے یہ سب بائبل پڑھتے ہیں تو چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا نے پکارا، اے آدم تو کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہہ رہا ہے آدم کس سے چھپا رہا ہے اپنے آپ کو؟ تو یاد رکھیں کہ آپ کہیں بھی ہیں، کسی بھی حالت میں ہیں، خدا آپ کو دیکھ رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح آپ کو دیکھ رہا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں تو لوگ بیمار ہوتے ہیں، کئی والدین بیمار ہوتے ہیں اور بچے نافرمان ہوتے ہیں، وہ پوچھتے نہیں ہیں۔ تو میں کبھی وزٹ کرتا ہوں تو ایسے لوگ شکوہ کرتے ہیں، تو میں یہی تسلی دیتا ہوں کہ بچوں کو فرما برداری کرنی چاہیے، اگر وہ نافرمان ہیں تو ان کا بھلا نہیں ہوگا، لیکن آپ تسلی رکھیں کہ بائبل مقدس کا خدا کہتا ہے میں جوانی بلکہ میں بڑھاپے تک تیرے کیا کروں گا، ساتھ رہوں۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا آپ بوڑھے بھی ہو گئے تو خدا آپ کہ اگر بچے آپ کی کیئر نہیں کر رہے، آپ نے بہت کچھ اپنے بچوں کے لیے کیا ہے لیکن انہوں نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا ہے، آپ کرائسس کے اندر ہیں، آپ کی کیئر نہیں ہو رہی، آپ بیمار ہیں، آپ محتاج ہو گئے ہیں، آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کو میڈیسن کی ضرورت ہے، آپ کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے، لیکن کوئی نہیں کر رہا، آپ مایوس ہو گئے۔ لیکن یاد رکھیں اگر آپ بائبل مقدس کے خدا کو ماننے والے ہیں تو کوئی آپ کی حالت دیکھے یا نہ دیکھے، میرا اور آپ کا خدا مکمل کیا کر رہا ہے، واچ کر رہا ہے، مکمل کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اب زور سے بولے، میرا اور آپ کا خدا مکمل میں اور آپ کس حالت میں ہیں، مکمل کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ خدا کی اس قدرت کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ جو میرے اور آپ کے لیے تسلی کا باعث ہے کہ اگر آپ خدا نہ کرے کہ کوئی آپ کو اغوا کر لے، آپ کا پتہ نہ چلے، لیکن اگر آپ بائبل مقدس کے ماننے والے، یسوع مسیح کے ماننے والے، کوئی بھی اٹھا کر لے جائے آپ کو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ شخص کہاں گیا ہے، کون لے کر گیا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ سب کچھ بائبل مقدس کا خدا آسمان سے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں بے دل ہونے کی ضرورت نہیں۔ شاگرد پریشان ہے، یسوع کہاں، ہم کہاں، لیکن یسوع دور رہ کر بھی کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ میرے شاگرد کس مصیبت میں مبتلا۔ دوسری بات ہے، ہم خدا کی نظر سے اوجھل نہیں ہیں، ہم خدا کی پہنچ سے باہر نہیں ہیں۔ یسوع مسیح جیسے بتایا تقریباً 2 میل کا فاصلہ ہے، اور صرف یسوع مسیح نے دیکھ نہیں دیا بلکہ یسوع مسیح ان کے پاس آ گئے۔
صرف دیکھنا کافی نہیں. یسوع مسیح ان کے پاس آ گئے ہیں پانی پر چلتے ہوئے. اور یہ بھی خدا کا کلام ہمیں تسلی دیتا ہے کہ صرف دیکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم خدا کی پہنچ سے باہر نہیں ہیں. جہاں کہیں بھی ہیں خدا وہاں پہنچنے کی اور بچانے کی قدرت رکھتا ہے. یسوع مسیح ان کے پاس آ گئے ہیں، اور پھر جو واقعہ ہوا چلنے کا، اور واپس اس کے بعد جب یسوع کشتی میں آئے سارا طوفان تھم گیا. اور اگر آپ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب صدرک میثق عبدالنجو جلتی آگ کی بھٹی میں ڈالنے کا بادشاہ نے فیصلہ کر لیا. جب ڈال دیا تب نہیں. اب بائبل مقدس کو پڑھے کہ جب بادشاہ نے اسے آگ کی بھٹی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، اس فیصلے کو اوپر سے خدا کیا کر رہا تھا؟ واچ کر رہا تھا، خدا دیکھ رہا تھا. اسی لیے جب ان کو باندھ کر پھینکا، یسوع خود ان کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے، اور آگ نے صرف دوستی کا حق ادا کیا. وہ بدے ہوئے تھے، اب بادشاہ. یہ رسیاں یسوع مسیح نے نہیں کھولی، یسوع مسیح نے ان کو محفوظ بنایا. اور آگ نے صرف، یہ قدرت ہے، یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ سے رسیاں نہیں کھولی، یہ اس کی قدرت یسوع مسیح کی ہے کہ ان کے بدنوں پر اثر نہیں کرنے دیا، ان کے کپڑوں سے بو تک نہیں آئی ہے. لیکن آگ نے صرف ان رسیوں کو، جنہوں رسیوں نے اس کے بندوں کو باندھا تھا، جلا کر راہ کر دیا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم نہ خدا کی نظر سے اوجھل ہیں، نہ خدا کی پہنچ سے باہر ہیں. آپ کا دشمن جن رسیوں سے آپ کو باندھتا ہے، میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ان رسیوں کو جلا دیتا ہے تاکہ دشمن شرمندہ ہو. بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ دانیل مقبول ہوتا گیا، اور یہ فطری عمل ہے شروع سے کہ اس کے جو کلیگ تھے وہ دشمن بن گئے، اور انہوں نے اسے مار ڈالنے کے لیے بادشاہ سے ایک آئین پاس کروا لیا کہ 30 روز تک کوئی بادشاہ کے علاوہ کسی کے آگے مناجات نہ کرے. ان کو پتا تھا کہ دانیل اس کی خلاف ورزی کرے گا، اور لکھا ہے کہ خدا کا بندہ دانیل حسب معمول جب اسے پتا چل گیا کہ جو آئین بنایا گیا ہے مجھے مار ڈالنے کے لیے بنایا گیا ہے، اس نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی بادشاہ کے خلاف. اس نے اپنے ساتھیوں کو نہیں کہا کہ احتجاج کرو. وہ کہاں گیا؟ حسب معمول اپنی کوٹری میں گیا، یروشلم کی طرف کھڑکی کھولی اور دعا میں مشغول رہا، اور اپنے آپ کو آئین بدلنے کے لیے دعا نہیں کی، حسب معمول دعا کی، اور اپنے آپ کو شیروں کی مانگ میں ڈالنے کے لیے تیار کر لیا. اور یہ سب کچھ کون دیکھ رہا تھا؟ خدا دیکھ رہا. کون دیکھ رہا تھا؟ خدا دیکھ رہا تھا. اور دانیل خدا کی پہنچ سے باہر نہیں تھا. یہ بات حقیقت ہے کہ اگر شیروں کی مانگ میں ڈال دیا جاتا اور خدا کو بعد میں پتہ چلتا تو اتنی دیر میں شیر اس کی ہڈیاں توڑ دیتے. لیکن خدا کو پہلے سے کیا تھا؟
اور پھر جب اسے ڈالا اسی وقت خدا نے فرشتے کو بھیجا جس نے پوری رات شیروں کے منہ کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ خبردار، اس بندے کو بالکل ناخن نہیں مارنا۔ کیوں؟ یہ میرا بندہ ہے۔ اور صبح بادشاہ مان کے دروازے پر گیا، اے ڈینیل کیا تیرا خدا قادر نکلا؟ ڈینیل نے کہا ہاں بادشاہ، کیونکہ میں خدا کی نظر میں بھی بے گناہ اور تیری نظر میں بھی میں نے کوئی قصور۔ تو یاد رکھیں کہ بائبل مقدس میں ہم خدا کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں اور خدا کی پہنچ سے بھی باہر نہیں ہوئی۔ جب یعقوب رسول کو قتل کر دیا گیا تو ہیرودیس نے پطرس کو بھی قتل کرنے کا پلان بنایا اور اسے قید خانہ میں بند کر دیا۔ اب خدا آسمان سے دیکھ رہا ہے کہ ہیرودیس دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس نے یعقوب رسول کو قتل کروا دیا، اب وہ پطرس کو بھی قتل کروانا چاہتا ہے۔ تو خدا نے رات کو فرشتہ بھیجا اور پطرس سویا ہوا تھا، اٹھایا اور اس کی بیڑیاں اتار دی اور اس کے آگے گیٹ کھل گئے اور اس کو جیل سے باہر نکال دی۔ دو باتیں سیکھیں جو میری اور آپ کی تسلی کا باعث بن جائے گی۔ پہلی بات، جب کسی حالت میں بھی ہے، تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، تنہائی میں ہے، آپ کے ساتھ آپ کے بچے اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی اور طرح کا میٹر ہے، مالی پریشانی ہے یا دیگر طرح سے کوئی بھی پریشانی ہے، اگر آپ کا کوئی قریبی عزیز آپ کی دیکھ بھال نہیں کر رہا، آپ پر توجہ نہیں دے رہا، آپ جس حالت میں اس حالت کی خبر گیری نہیں کر رہا، آپ یقین رکھیں بائبل مقدس پر آج کے بعد آپ کا خدا، میرا اور آپ کا منجی دو عالم نجات دہندہ یسوع مسیح آپ کے ہر اس میٹر کو اوپر سے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی بھی میٹر آپ کسی چیز سے بھی اب تک آ گئے تو آپ مت سوچیں کہ خدا سو گیا ہے۔ بائبل مقدس کا خدا نہ سوتا ہے نہ اٹھتا ہے، وہ مکمل دیکھتا ہے ہم کس حالت میں ہیں، کیا غم ہے، کیا بیماری ہے، کیا دکھ ہے، کس چیز سے ہمیں اذیت، کون سی چیز ہمیں اذیت پہنچا رہی ہے، وہ سب کچھ اوپر سے دیکھتا ہے اور ہم اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہیں اور پھر اس کی پہنچ سے بھی باہر نہیں ہیں۔ وہ یسوع مسیح کہیں ہے لیکن وہ شاگردوں کے کیا آ گیا؟ پاس آ گیا۔ اور آج بھی آپ سوچیں اس وقت یسوع وہاں تھا لیکن صدرک، میثق اور عبدالنجو کی جب یہ آزمائش آئی تو یسوع زمین پر نہیں تھا۔ دانییل پر آزمائش آئی، یسوع مسیح زمین پر نہیں تھا۔ پطرس رسول پر آزمائش آئی، یسوع مسیح زمین پر جسمانی حالت میں نہیں تھے۔ تو آج بھی جب کبھی آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ آپ کی جو بھی حالت ہے اس کو خدا کا کلمہ، اس کا بیٹا خدا یسوع مسیح دیکھ رہے ہیں۔ کوئی اور آپ کی اس مشکل کو دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ وہ دیکھ رہے ہیں اور اس لیے وہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتے ہیں
اور اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور صرف دیکھتے نہیں ہیں بلکہ ان آزمائشوں پر اختیار رکھتے ہیں، ان بیماریوں پر اختیار رکھتے ہیں، وقتوں پر اختیار رکھتے ہیں۔ دیکھیں بائبل مقدس میں جب ایسو شکار لے کر آیا تو اس سے پہلے یعقوب برکت لے کر نکل چکا تھا، لکھا ہے ابھی وہ نکلا ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے خدا وقتوں اور زمانوں پر بھی کیا رکھتا ہے؟ اختیار۔ اگر تھوڑی دیر لیٹ برکت ملتی تو یہ جسے برکت ملتی اس کی قبر کھودی جاتی۔ تھوڑی دیر اگر ایسو جلدی آ جاتا تو یعقوب قتل ہو جاتا، تھوڑی دیر ایسو جلدی آتا تو برکت لے کر بھی وہ زندہ نہ رہتا۔ برکت تو باپ نے دے دی، لیکن اگر وہ زندہ نہ رہتا تو آج اس کی نسل نہ ہوتی۔ تو کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا بائبل مقدس کا خدا وقتوں پر، زمانوں پر، حالات اور انسانوں پر اختیار رکھتا ہے؟ اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے آپ مایوس نہ ہوں، اور یہ بھی نہ سوچیں کہ ارے جلدی جلدی ایسا ہو جائے۔ جلدی ہو نہ ہو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ بائبل مقدس کا خدا روکنے کی قدرت بھی اس نے، دوسرے لفظوں میں اگر آپ بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو اس نے ایسو کو روکے رکھا، اس کا شکار جلدی نہیں ملا ورنہ یعقوب مارا جاتا۔ اگر آپ دوسرے لفظوں میں اس طرح دیکھیں، آپ بالکل بے فکر نہ ہو، آپ کسی بھی کرائسس کے اندر ہیں تو میرا اور آپ کا خدا آپ کو دیکھتا ہے، اور پھر آپ اس کی پہنچ سے باہر نہیں۔ خدا معاف کرے، کل آپ کا کوئی بچہ یا میں اغوا ہو جاتے ہیں، بس آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اوپر سے خدا کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے، اور اس کو پتا ہے کہ کون اغوا کر کے لے گیا ہے، میں کہاں ہوں، کس کے ہاتھ میں ہوں، وہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ یہ سب آپ کو نہیں پتا، نہیں پتا ہوگا، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا کو سب کیا ہوگا پتا ہوگا، اور وہ چھڑانے کی قدرت بھی، آپ چھڑانے کی قدرت نہیں رکھتے۔ تو اس لیے یہ میری اور آپ کی تسلی کا باعث ہے۔ لیکن آئے ہم، جب میں نے شروع کیا تھا ہم خدا کے بندہ پترس کی اس کہانی کو بھی آپ کے سامنے رکھیں جو کسی کے اندر ہے، کہ یسوع کو پانی پر چلتے ہوئے اس نے کہا کہ میں بھی آ جاؤں، تو یسوع نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے ایمان کی ایکسرسائز کی، کشتی سے پانی میں قدم رکھ دیا، تو یہ ایمان ہے۔ باقی شاگرد نے نہیں رکھا، تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، صرف اس کے ڈوبنے پر ہی بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے ہم تو گناہوں پر ہی کیڑے نکالتے رہتے ہیں، مقدسین کے بھی اور دوسرے لوگوں کے بھی، ان کی غلطیوں پر کوئی اچھی بات نہیں سیکھ لیا کرو۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے، اس کی دلیری دیکھیں کہ کہا استاد میں بھی آ جاؤں، تو اس نے کہا آ جا، تو یہ ایمان ہے کہ بھائی وہ تو پانی میں چل رہا ہے، خالق ہے، اور میں بھی سوچوں کہ میں بھی پانی میں چلوں، تو یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کی ایکسرسائز کی کہ کشتی سے باہر نکل آیا۔ اب ہوا کیا؟ گڑبڑ کہاں ہے؟ جب کشتی سے نکلا تو ایمان بھی تھا اور فوکس بھی تھا، مرکز نگاہ ایمان اور مرکز نگاہ کشتی سے باہر نکل آیا اور چلنے لگا، لیکن ساتھ ساتھ اس کی نگاہیں کہاں تھیں؟ یسوع مسیح پر۔ سب ٹھیک ہے، لیکن جب ایمان ہے لیکن فوکس چینج ہو گیا ہے، یسوع سے ہٹ کر
लहरों पर आ गया, तब क्या करने लगा? डूबने लगा। तो इस पर हम थोड़ा सा गौर करें। चाहिए क्या था? चाहिए ये था कि खुदा का बंदा पतरस रसूल जब ईमान की एक्सरसाइज की, उसने कश्ती से बाहर निकल आया, तो फिर लहरों की बजाय बुलाने वाले पर नजर रखता, जिसने बुलाया कि आ जा, लेकिन उसने अपनी नजरें उससे हटा ली और लहरों पर लगा ली और डूबने लगा। आज हम ईमानदार हैं। मैं आपको ये नहीं कहता हूं कि हम ईमानदार नहीं होंगे, लेकिन आज मेरे और आपके डूबने की वजह यह है कि हम ईमानदार हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अपना जब फोकस चेंज कर लेते हैं तो हम डूबने लगते हैं। हम बुलाने वाले पर से नजरें हटाकर हम अपने क्राइसिस पर, मुश्किलात पर, बीमारियों पर, दुश्मनों पर, लहरों पर अपनी नजरें जमा लेते हैं, तो फिर ईमान रखते हुए भी डूबने लगते। कलामे मुकद्दस में से बड़ा दलेर खुदा का नबी, आपको याद आया होगा कि जिसने 400-450 बाल के पुजारियों नबियों को अकेले ने कत्ल कर दिया। कौन था भाई? एलिया नबी। बड़ा दलेर नबी है, उसका खुदा पर ईमान है और फोकस भी। लेकिन जब इज़बल ने अखीयब की बीवी ने धमकाया कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, तो लिखा है पेट के नीचे लेटकर मौत मांगने लगा। पढ़िए कभी वाकया। इतना सूरमा दलेर नबी। अब क्या हुआ? अब गौर करें। ईमान है, लेकिन अब फोकस क्या हो गया है? वो भूल गया है ये एक औरत क्या कर सकती है। मेरा खुदा कादिर मुतलक है जो माजी में मुझे बचाता था। लेकिन जब उसका फोकस चेंज हो गया, वो डरने लगा, एक औरत से डरने लगा और मौत मांगने लगा। ये डर, ये खौफ, उस वक्त उसकी लपेट में हम आ जाते हैं। ईमान तो होता है, लेकिन हमारा फोकस चेंज हो जाता है। और एक राइटर, एक खुदा का खादिम कहता है, इसकी तशरीह यूं करता है कि आज के दौर में बहुत सारे लोग हैं, बुतप्रस्त नहीं हैं, उस तरह कोई स्टैचू बनाकर उसके आगे झुकते हैं, लेकिन उसका कहना है कि अगर कोई शख्स, अगर कोई चीज आपका फोकस चेंज कर देती है तो आप बुतप्रस्त, यानी खुदा से नजरें हटाकर आपकी हट जाती हैं, और जिस शख्स की वजह से, जिस चीज की वजह से, यही बुतप्रस्ती है। उस चीज और उस शख्स ने आपका फोकस क्या कर दिया? चेंज कर दिया। वो आपका कारोबार हो सकता है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपका साथी हो सकता है, वो आपकी इज्जत हो सकती है, आपका कुछ भी हो सकता है कि आपका ईमान है, लेकिन आपका फोकस क्या हो गया है? चेंज हो गया। आपका मुकम्मल ध्यान और तवज्जो खुदा पर थी, यीशु मसीह पर थी, लेकिन उस शख्स ने, उस कारोबार ने, उस चीज ने वो तवज्जो हटा दी और अपनी तरफ कर ली। वो बुतप्रस्त है। और फिर आप कभी मुतमिन जिंदगी बसर नहीं कर सकते। कभी हम इत्मीनान की बात करते हैं, ये अगर किसी मेडिकल स्टोर से दिली इत्मीनान की गोलियां मिलती तो आज दुनिया में लोग साइकी ना होते, आज दुनिया में लोग ये परेशानियों से बीमार ना होते। लेकिन किसी मेडिकल स्टोर से ये दिली इत्मीनान की कोई गोली नहीं बनी है, ना अमेरिका, ना दीगर बड़े बड़े मुल्कों से। ये दिली इत्मीनान तब मिलेगा जब आप अपना फोकस दुरुस्त करें, आप अपनी तवज्जो दीगर चीजों से हटाएं और
منجی دو عالم خداوند یسوع مسیح پر آپ اپنی توجہ مرکوز کریں. پھر آپ کہیں بھی رہیں, کسی ملک کے اندر رہیں, کسی علاقے میں رہیں گے, آپ کا دلی اطمینان کوئی چھین نہیں پائے. لیکن اگر آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی چلی جائیں, لیکن آپ کا مرکز نگاہ اس منجی دو عالم سے ہٹ جائے, میں دعوے سے لکھ دیتا ہوں آپ کو دلی اطمینان نہیں ملے گا. آپ اپنے پیسے سے وقتی اطمینان جیسے بھی لے لیں, وہ آپ لے سکتے ہیں اور لوگ لے بھی رہے ہیں, لیکن دلی اطمینان نہ پیسے سے ملے گا, نہ کسی ملک بدلنے سے ملے گا, نہ علاقہ بدلنے سے ملے گا. آپ رنگی سے چلے جائیں, کسی بھی علاقے میں چلے جائیں, آپ مجھے بتائیں اگر آپ کو دلی اطمینان مل جائے وقتی طور پہ, ذہنی سکون وقتی طور پہ, جو جسمانی خوشی اس سے آپ کو ملے گا, لیکن دلی اطمینان تب آپ کو ملے گا جب آپ اپنا فوکس درست کریں, آپ اپنی نظریں یسوع مسیح پر جمائیں, ہلاک اور کرائسس کو بھول جائیں, تو آپ کبھی نہیں ڈوبیں گے. لیکن اگر آپ پطرس رسول کی طرح اگر ایمان بھی رکھتے ہیں, اس کی ایکسرسائز بھی کرتے ہیں, لیکن اپنا فوکس چینج کریں گے, آپ ڈوبیں گے. آپ کتنے ایماندار ہو, آپ ڈوب جائیں گے. لیکن میرا یسوع کتنا مہربان ہے کہ غلطی کس کی ہے, پطرس رسول کی, پھر بھی وہ پکارتا ہے, اس کا بازو پکڑتے ہیں, کہتے ہیں یسوع مسیح کہتے ہیں چل, تو فوکس چینج کر لیا تھا, بھاگ جا. کبھی کبھی بچے غلطیاں کرتے ہیں, اماں جی معاف کر دیں, اماں جی عادت بنا رہی ہے, چل پڑا. تو میرا اور آپ کا یسوع مسیح ایسا نہیں جیسے ہم ہیں, ہم ایسے ہی ہیں, کوئی معافی منگن بھی آئے تو ہوتا ہے کہ گال پہ جانے, لیکن یسوع مسیح کو اس نے پکارا. یسوع مسیح نے یہ کہا ہے کامدگار کیا ہو گیا, تجھے ایمان رکھنا تھا, لیکن یسوع مسیح نے اس کا بازو پکڑا. آئیں, اگر آج آپ نے اپنا فوکس چینج کیا اور آپ پریشانیوں میں ڈوبنے لگے, اپنے گناہ سے معافی مانگے, یسوع مسیح کو پکارے, اے یسوع مسیح مجھے بچا. یسوع مسیح آپ کو پکڑے گا اور محفوظ جگہ پر رکھ دے گا. خدا یسوع مسیح مجھے اور آپ سب کو اس کلام کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. آئیں سب اپنے سروں کو جھکائیں, تھوڑی دیر کے لیے خاموشی میں رہ کر اپنی اپنی زندگی پر غور کرتے ہیں. آج تھوڑا موقع دے دو تاکہ چیک کر سکے اپنے آپ کی بے دلی پریشانی کیا ہے, کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا ہے, ہو رہا ہے, کیا خدا نے نہیں دیکھا؟ ہم دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ان کو بھیجا تاکہ وہ اس مشکل کا سامنا کریں. کبھی کبھی مشکلات پریشانیاں اس لیے آتی ہیں تاکہ ان کا ہم سامنا کریں اور خدا کی قدرت کو اور زیادہ دیکھ سکیں. آج سے اس بات کا یقین رکھیں کہ خدا مکمل آپ کو دیکھ رہا ہے. ہم اس کی نظروں سے اوجھل نہیں اور اس کی پہنچ سے بھی باہر نہیں. وہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے, لیکن ہم پطرس کی طرح نہ کریں. ایمان رکھیں, ایمان کی ایکسرسائز کریں, لیکن اپنی نگاہ اپنے بلانے والے پر رکھیں. اپنی مرکز نگاہ خداوند یسوع مسیح پر رکھیں. اور اگر یہ نگاہ, یہ فوکس تبدیل ہو گیا ہے, آپ کی ڈیوٹی نے تبدیل کر دیا ہے, سیاست نے تبدیل کر دیا ہے, بچوں نے تبدیل کر دیا ہے, آپ کے دیگر کاموں نے تبدیل کر دیا ہے, تو آئیں آج اپنے گناہ سے معافی مانگیں اور دوبارہ سے اپنا فوکس درست کریں. پھر آپ کو ڈر نہیں لگے گا. ایمان کے ساتھ اپنا فوکس درست کریں, ایمان کے ساتھ اپنی مرکز نگاہ بلانے والے پر رکھیں,
ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو، اپنی نگاہیں اس پر جما کر رکھیں۔ اس سے بیشتر کہ میں آپ کے لیے دعا کروں، آپ اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنے لب کھولیں، خدا سے بات کریں۔ یہ موقع ہے آپ کے لیے، آپ کی زندگی تبدیل ہونے کے لیے یہ موقع ہے۔ چھوٹے بڑے سب بچے بڑے اپنے لب کھولیں، دعا کریں۔ اور جن کو خدا کے روح نے، میں سب کو نہیں کہتا ہوں، جن کو خدا کے روح نے یہ ٹچ کیا ہے یا انہیں چھوا ہے کہ وہ اپنے گناہ کا اقرار کریں کہ ان کا فوکس چینج ہو گیا ہے، وہ اپنا دائنا ہاتھ اوپر کریں تاکہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ زبردستی نہیں ہے، جس کو خدا کا روح ہدایت کر رہا ہے صرف وہ اپنا دائنا ہاتھ اوپر کریں تاکہ میں اس کی بحالی کے لیے دعا کر سکوں کہ خدا اس کو بحال کرے جس طرح اس نے پطرس کو بحال کیا۔ اے زندہ اور پاک خدا، ان تمام لوگوں نے جنہوں نے تیرے کلام کو سنا، سیکھا اور سمجھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس کلام کی روشنی میں تولا اور کم نکلے، اور آج وہ بربلا اپنا ہاتھ اٹھا کر اقرار کر رہے ہیں کہ ان کا فوکس چینج ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، دلی اطمینان جاتا رہا۔ اے زندہ پاک خدا، تو ان کی خطاؤں گناہوں کو خدا یسوع مسیح کے نام سے معاف کر دے اور انہیں پطرس کی طرح پکڑ لے، تاکہ آج کے بعد یہ ایمان کی ایکسرسائز کریں لیکن مکمل فوکس تجھ پر رکھتے ہیں۔ انہیں اور ان کے خاندان کو برکت دے، انہیں اپنے فضل میں چھپا، ہر طرح کی بدی سے بچا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔